बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुल्हज का महीना चल रहा था। हज के ये आखिरी दिन सुल्तान बहुत कम लोगों से मुलाकात करते थे। वो इस दौरान अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते या फिर आने वाले साल की तैयारियां करते। सुल्तान अपना ज़्यादा वक्त हुजरे में गुजारते थे या फिर वो अपनी ख्वाबगाह में पाए जाते। इस दौरान उनकी रियाया भी उनको तंग नहीं करती थी, क्योंकि वो सब जानते थे कि सुल्तान इस दौरान किसी से भी ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ज़ुल्हज के ये दिन जिसमें हज अदा किया जाता था, सुल्तान इस दौरान मुकम्मल तौर पर दरबार लगाना तक बंद कर देते। लेकिन इस बार मामला कुछ इस तरह से बिगड़े हुए थे कि सुल्तान चाहकर भी दरबार लगाना नहीं छोड़ रहे थे। वो थोड़ी देर ही सही लेकिन दरबार लगाकर ज़रूर बैठते थे ताकि उनकी रियाया किसी मुश्किल में ना आ जाए। दरबार न लगाकर उनका इरादा हरगिज़ रियाया को नज़रअंदाज करने का नहीं था, लेकिन साल में वो ये दिन अल्लाह ताला की इबादत में ही गुजारना चाहते थे। वो हज तो अदा नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर वो हज अदा करने के लिए जाते तो पीछे मौजूद उनकी सल्तनत को कोई भी उजाड़ सकता था, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी रियाया को मुसीबत में डाल नहीं सकते थे। आज भी उनका इरादा दरबार का इख्तिताम जल्द ही करने का था। अभी वो अपनी नशिस्त से उठकर अपनी मखसूस कमरे की तरफ रवाना होते, इससे पहले दरबार में दो औरतें एक बकरे के हमरा लड़ती झगड़ती दाखिल हुई। सुल्तान समेत वो तमाम दरबारी और मशीरों की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवा चुकी थी। सुल्तान के लिए ये अमल हमेशा ही नापसंदीदा रहता था जब औरतें आपस में लड़ाई झगड़ा करती थीं। सुल्तान का कहना था कि ये तो बिन्नते हवा है, एक दूसरे के साथी, इन पर यह सब जेब नहीं देता कि वो अपनी जैसी दूसरी औरतों से लड़ाई करें। लेकिन सुल्तान ने कभी भी किसी पर भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो दोनों औरतें सुल्तान की नशिस्त के ऐन सामने खड़ी होकर एक दूसरे को गालियाँ निकालने लगी थी। मज़ीद दूसरी कुछ कहती, इससे पहले सुल्तान की आवाज़ दरबार में गूंजी तो वो दोनों खामोश हो गईं। ऐसा लगता था जैसे महल में सन्नाटा छा गया हो। सुल्तान गुस्से से डांटते हुए कहने लगे, क्या तुम दोनों को मालूम नहीं कि हमारे हुक्म की पासदारी ना करने की कितनी बड़ी सज़ा है? हमने 1000 बार मना किया, हमारे सामने औरतें लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, और अगर दो मुखालिफ हमारे दरबार में आकर हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो दोनों फासला अख्तियार करके खड़े होंगे। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से जुड़कर खड़ी हो। तुम लोग क्या नहीं जानती, हमारे असूलों की नाफरमानी करने वाले को हम बहुत बुरी सज़ा से नवाजते हैं। जबकि वो दोनों ही सर नफ़ी में हिलाते हुए कहने लगी, सुल्तान मौज़म माफ़ करिएगा, बस एक दूसरे का चेहरा देखकर हम दोनों आपा खो देते हैं। एक औरत थोड़ी समझदार थी, इसलिए मसलहतन आवाज़ में बोली। सुल्तान ने सुनकर सर इस बात में हिलाया और दोनों को ही बोलने का मौका दिया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। एक बोल रही थी तो दूसरी चिल्लाकर उसको खामोश करवाकर सुल्तान से कुछ कहना चाहती थी। जब सुल्तान ने मामला बिगड़ते हुए देखा तो एक बार फिर सुल्तान दारे तो दोनों खामोश हो गईं। सुल्तान ने दोनों में से खुद ही एक का इंतखाब किया और बोलने की इजाज़त दी तो वो बुढ़ाई हुई आवाज़ में कहने लगी, सुल्तान मौज़म, कुछ दिन ही रह गए हैं कुर्बानी में। मेरे शोहर ने मेरे लिए एक बकरा लाया, वो मेरे नाम पर कुर्बान करना चाहते थे, लेकिन ये पागल औरत फजूल में मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये बकरा मैंने इसका चोरी किया है, जबकि बाखुदा मेरे शोहर ये मेरे लिए ख़रीद कर लाए हैं। वह औरत सुल्तान की तरफ देखते हुए बोली तो सुल्तान ने अब एक नज़र उस दूसरी औरत की तरफ देखा। वो भी ऐसे सुल्तान को बताने के लिए मचल रही थी। सुल्तान ने आँख के इशारे से उसे बोलने के लिए हुक्म दिया तो वो भी यही कहने लगी कि ये बकरा उसका है, ये इसके शोहर ने ख़रीद कर दिया है, वो फजूल में इल्ज़ाम क्यों लगाएगी, ये औरत है ही चोर। जबकि लड़ाई को बढ़ता देख सुल्तान एक बार फिर परेशान हो गए। वो दोनों औरतें किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। सुल्तान ने उस बकरे की जानिब देखा जो दरबार में खड़ा हुआ था। उनके दरबार में सिवाय इंसानों के अलावा और किसी मखलूक को आने की इजाज़त नहीं थी। मामला मज़ीद ख़राब होता इससे पहले ही सुल्तान ने उन दोनों औरतों को वापस भेज दिया, जबकि उस बकरे को जब्त कर लिया गया, क्योंकि जब तक फैसला नहीं हो जाता उस बकरे को किसी के भी हवाले नहीं कर सकते थे। सुल्तान समझ नहीं पा रहे थे कि वो फैसला किसके इख्तियार में दें, क्योंकि दोनों की आंखों में मौजूद सच्चाई ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो दोनों ही झूठ नहीं बोल रही। उन्हें किसी भी तरह हकीकत से पर्दा उठाना ही था कि आखिर राज क्या है उन दोनों की सच्चाई का, क्योंकि ना वो दोनों अपने मुंह से कुछ बता रही थी और ना एक दूसरे को बोलने का मौका दे रही थी। एक पल को सुल्तान के दिल में यह ख्याल आया क्यों ना एक एक करके उनको दरबार में बुलाकर उनका मामला पूछा जाए, लेकिन उनमें भी नाइंसाफ़ी हो सकती थी, इसलिए वो खामोश रहे। थोड़ी देर वो अपनी नशिस्त पर ही विराजमान रहे और इसके बाद वो उठकर अपने मखसूस कमरे की तरफ चल दिए। दोपहर का वक्त हो चुका था। उन्होंने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा की और इसके बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वो हज अदा करने के लिए मक्का मुकरमा जाना चाहते थे, लेकिन अचानक ही एक जंग का ऐलान ईसाई मुल्क की तरफ से हो गया था,
جس کی وجہ سے سلطان مجبوراً ٹھہر گئے، کیونکہ اگر ان کے پیچھے سے وہ لوگ حملہ آور ہو جاتے تو ان کی رعایا کے لیے یہ بات کافی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ جبکہ عیسائیوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا اور سلطان کے ٹھہر جانے کے بعد وہ لوگ حملہ آور نہیں ہوئے تھے۔ سلطان کو اس چیز کا بے حد افسوس تھا، نہ ان کا حج ادا ہو پایا تھا اور نہ ہی جنگ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ شاید اسی میں بھلائی تھی۔ وہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ خوش دلی سے ہر معاملے کو قبول کر لیتے تھے۔ تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ اپنے مخصوص کمرے میں جا کر لباس تبدیل کر چکے تھے۔ ان کا ارادہ اب گشت پر جانے کا تھا۔ دوپہر کی اس تپتی گرمی میں وہ بازار کے گشت کے لیے نکل چکے تھے۔ ایسے میں جو بادشاہ حکمران اپنے بڑے گھروں کے نرم ملائم بستر پر آرام فرماتے تھے، ایسے وقت میں وہ عظیم بادشاہ لوگوں کے حال جانتے تھے۔ وہ خود کو بالکل بھی برتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عام لوگوں کی طرح ہی اپنا تعارف سب سے کرواتے تھے۔ یہ بات ان کی رعایا کے ایک ایک فرد کو معلوم تھی کہ سلطان کس حد تک نرم دل کے مالک ہیں۔ وہ اپنے شہر کے بازار میں آ چکے تھے۔ ان کا ارادہ آج سبزی کی ریڑھی والوں کو دیکھنے کا تھا، کیونکہ کچھ روز سے انہیں ایک خبر معلوم ہو رہی تھی کہ یہاں پر کچھ لوگ بیس بدل کر گھس آئے ہیں جو ریڑھی والے کے روپ میں بہروپیاں ہیں۔ وہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حق حلال کی کمائی پر قبضہ جما رہے ہیں۔ سلطان نے نہ کبھی ایسا ہونے دیا تھا اور نہ وہ آج ہونے دینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف ریڑھی والوں کی جگہوں پر قبضہ کیا تھا، بلکہ وہ آنے والی رعایا سے بھی اجرت سامان کی زیادہ لے رہے تھے۔ ایک دو بار یہ بات وزیر نے بھی ان کے گوش گزاری تھی، لیکن انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ لیکن کل رات جو بات انہوں نے 2 سپاہیوں کے ہمراہ ہوئی گفتگو میں سنی تھی، ان کو یہاں لانے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ ایک ایک ریڑھی والے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کے لباس سے یہ بات ہرگز معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سلطنت کے بادشاہ ہیں، بلکہ وہ ایک عام مسافر کے لباس میں موجود تھے اور لوگوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی ان کی نگاہ زمین پر بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ بچہ دکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اس کی رنگت سرخ سفید تھی، جبکہ بال گنگریالے تھے۔ وہ بچہ دکھنے میں کسی بڑے گھر سے معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے قدم اس بچے کی جانب اٹھے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ بچہ محض 10 سال کا تھا، لیکن سلطان کو قریب جا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بچہ مچھلیاں فروخت کر رہا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اس بچے کو ایسی جگہ پر موجود دیکھ ان کا دل دکھا تھا۔ ایسی عمر میں تو بچے درس گاہوں یا پھر گلی کوچے میں کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، اور اس بچے کو اتنی سی عمر میں کام کرتے دیکھ انہیں تکلیف ہوئی۔ وہ اس بچے کے قریب بیٹھ کے تو وہ کافی ماہرانہ انداز میں مچھلیوں کی خصوصیات سلطان کو بتانے لگا۔ سلطان نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا اور کہنے لگے، پڑھنے نہیں جاتے؟ وہ بچہ یکدم ہی چونک گیا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، صاحب، یہ جو آگ کی بوگ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ پھر پڑھائی تو بہت ہی معمولی چیز ہے، اس کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پہلے جاتا تھا لیکن اب نہیں جاتا، کیونکہ ابا کے مر جانے کے بعد ہمارا کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی اپنے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی پڑی۔ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میری بہنیں اور میری اماں کھانا کہاں سے لائیں گی؟ میرا تو کوئی بڑا بھائی نہیں اور نہ ہی خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارا خرچ اٹھائے۔ سلطان نے اس بچے کی بات سنی تو کہنے لگے، اچھا، تمہارے بابا کا انتقال کیسے ہوا؟ انہیں اس بچے میں کافی تجسس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بچہ کافی سمجھدار ہے اور دکھنے میں محض 10 سال کا تھا، لیکن اس کی سمجھ بوجھ اور بات کرنے کا طریقہ کسی بڑے آدمی جیسا تھا۔ شاید حالات نے اس کو اتنی جلدی بڑا کر دیا تھا۔ اس بچے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بڑبڑایا، قتل؟ میرے بابا کا قتل ہوا تھا، لیکن جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو ان سب ظالموں سے اپنے باپ کے قتل کا حساب لوں گا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جس نے میری ماں کو رلایا ان سب کو تباہ کر دوں گا۔ سلطان ایک پل کے لیے تھم سے گئے۔ اس بچے کی آنکھوں میں موجود بغاوت اور لہجے کا سرد پن یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس نے بہت سی تکلیف جھیل لی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پر آ کر بیٹھا ہے۔ سلطان نے باری اجرت دے کر اس بچے سے کافی ساری مچھلیاں خرید لی تھیں اور اس کے سر پر شفقت بڑا ہاتھ رکھ کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کا ارادہ مزید گشت کرنے کا تھا، لیکن اس بچے سے ملاقات کے بعد ان کا دل بالکل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا محل لا کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کافی دیر تک وہ اس لباس میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کو کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے مصلی نہیں چھوڑا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ واپس محل آئے اور وزیر کے ہمراہ اس چھوٹے بچے کے گھر والوں کو دربار میں طلب کیا گیا، جبکہ اس بچے کی اماں اور بڑی بہن کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہ عام بات تھی، اگر سلطان اچانک سے کسی گھرانے کو
دربار میں طلب کرتے تھے تب انہیں ایسے ہی لوگ نظر آتے تھے، اس لیے سلطان نے ان کی پریشانی کو کسی خاطر خواہ میں نہیں لیا تھا۔ سلطان نے ان لوگوں کو دیکھ کر مطمئن رہنے کا اشارہ کیا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھے الفاظوں میں ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ عورت سلطان کو یہ معاملہ بتانے نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن سلطان کے حکم کی پاسداری اسے ہر حال میں کرنی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو شخص سلطان کی بات کی نافرمانی کرتا تھا، اس کے بعد سلطان اس کے لیے جو سزا منتخب کرتے تھے وہ اس کی برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ وہ عورت نیچے نظریں جھکائے کہنے لگی، سلطان محترم، بات کچھ سال پہلے کی ہے۔ میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، کیونکہ میں وقاص بنت غفور کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے۔ ان سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے لیے رشتہ لے آئیں، نہیں تو میرے خاندان والے میری شادی کسی اور سے طے کر دیں گے، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے ماں باپ جب مجھے لینے کے لیے آئے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی اور میں نے اپنے ماں باپ کو لوٹا دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہی میری سب سے بڑی خطا ہے، کیونکہ میرے شوہر کافی ظالم انسان نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے شوہر خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ ان بیٹیوں کے علاوہ بھی بیٹے ہی چاہتے تھے۔ لیکن قدرت کو جو منظور، وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میں اور میرے شوہر سب سے الگ ایک اکیلے گھر میں رہتے تھے، لیکن یہ چیز میرے سسرال والوں کو بالکل برداشت نہیں تھی۔ وہ آئے دن کبھی مجھے دھمکیاں دیتے تھے یا پھر کبھی میری اولاد کو تکلیف دیتے تھے۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ اپنے گھر گئے اور ان لوگوں کو کھڑی کھوٹی سنائی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا کہ ان کے اپنے ہی ان کا قتل کر دیں گے۔ ان کے بابا نے میرے شوہر کے جسم کے آر پار تلوار کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہیں موقع پر ہی موت کی نیند سو گئے۔ یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں، بس کچھ ماہ کا پہلے کا ہے۔ میری عدت مکمل ہوتے ہی میرا چھوٹا بیٹا کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا، کیونکہ گھر میں فاقے ہونے لگے اور ایک بھائی اپنی بہنوں کو ایسے بلکتا تڑپتا کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے بہت سمجھانا چاہا، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور مچھلیاں فروخت کرنے لگا۔ اب اس نے کافی اچھا کام کر لیا، وہ بازار میں ہی بیٹھ کر لوگوں میں مچھلیاں فروخت کرتا ہے۔ وہ ہے تو صرف 10 سال کا، لیکن اس کی سمجھ بوجھ کافی بڑے انسانوں والی ہے۔ وہ بالکل بھی اپنے باپ جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت اچھا ہے۔ میرا بیٹا سب سے الگ ہے، وہ بہت نیک انسان ہے۔ اللہ میرے بچے کو لمبی زندگی دے۔ وہ عورت روتے ہوئے ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی، جبکہ سلطان کی سوچوں کا مرکز اس عورت کا سسرال تھا، یعنی وہاں پر کوئی ایسا راز دفن تھا جس سے یہ بات معلوم ہونی تھی کہ اس آدمی کا قتل کس وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہ عورت تو بس محض ایک شک کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس کا قتل اس لیے کیا گیا، لیکن سلطان اس آدمی کے کردار کے بارے میں سن کر تھوڑا مشکوک ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو وہاں سے بھیج دیا تھا اور رات میں بیس بدل کر اس گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے جہاں پر اس عورت کا سسرال رہائش پذیر تھا۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی حویلی تھی جہاں پر بہت سے لوگ ایک ساتھ اکٹھا رہتے تھے، لیکن وہاں جا کر جو سچ ان پر کھلا وہ ان کو ہلا چکا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ سب حقیقت ہے، کیونکہ وہ یہاں پر آئے تو اس 10 سال کے بچے کا مسئلہ حل کرنے تھے، لیکن یہاں پر تو ان کا پرانا کیس، یعنی وہی عورتیں موجود تھیں جو دونوں ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں اور ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور اس دن دربار میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ رات کی اس پہر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا اور اس کے بعد ہنسنا مسکرانا سلطان کو مشکوک کر گیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ دوسری طرف گئی تو وہ معاملہ سمجھ گئے، یعنی کل دربار میں ایک دنگل ہونا تھا جس کے لیے سلطان پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ان عورتوں کو کیا سزا دینی ہے، جبکہ وہ کوئی بہت بڑا گھر تھا۔ سلطان دوسری طرف نکل گئے کیونکہ وہ اس بچے کا معاملہ دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، لیکن وہ ابھی ایک اور کمرے کے پاس سے گزرتے کہ اچانک ہی انہیں ایک مردانہ آواز آئی۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سلطان دروازے کے پاس ہی رک کر اس آدمی کی گفتگو کو ملاحظہ کرنے لگے، اور جیسے جیسے اس آدمی کے نادر خیالات سلطان کے کانوں میں پڑے وہ غصے سے لال سرخ ہو گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر جائیں اور اس بوڑھے آدمی کا قتل کر دیں، لیکن ابھی فی الحال کے لیے انہوں نے ضبط سے کام لیا اور محل روانہ ہو گئے۔ ان کی دوپہر اور رات کا گشت بالکل بھی بیکار نہیں گیا تھا، بلکہ 2 اتنے بڑے مسائل حل ہو چکے تھے جس کا حل نکالنا سلطان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ اگلے دن سلطان نے اپنی سپاہیوں کے ذریعے سب سے پہلے ان دونوں عورتوں کو دربار میں طلب کیا جن کا بکرا ان کے پاس موجود تھا، لیکن وہ دونوں عورتیں آج ایک بار پھر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہی تھی، جبکہ رات میں وہ ایک دوسرے سے ہنس رہی تھی۔ یہ منظر سلطان کی آنکھوں میں یکدم ہی لہرایا تھا۔
لیکن جب وہ دوسری طرف دیکھتے تو انہیں کہانی سمجھ آ رہی تھی۔ اس بکرے کو دوبارہ سے دربار میں طلب کر لیا گیا تھا۔ وہ دونوں عورتیں اس بکرے کو دیکھ چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھیں، لیکن سلطان کے فوراً اشارہ کرنے پر سپاہیوں نے ان دونوں کو بکرے سے دور کر دیا تھا۔ سلطان نے ان عورتوں کی جانب دیکھا، کہنے لگے اگر تم دونوں چاہتی ہو کہ یہ بکرا تمہیں مل جائے تو جو فیصلہ ہم تم لوگوں کے حق میں کریں گے وہ تم دونوں عورتوں کو ماننا پڑے گا، نہیں تو تمہارا شوہر تم پر حرام کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورتیں کہنے لگی سلطان معظم، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ بکرے سے ہمارے شوہر کا کیا تعلق؟ یہی بات دربار میں موجود ہر ایک انسان کے دماغ میں چل رہی تھی، لیکن سلطان کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ سلطان نے گرجدار آواز میں دونوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور ایک بار پھر اپنی بات پر زور دینے لگے تو وہ دونوں مان گئی۔ سلطان نے ایک نظر سپاہی کو دیکھا اور کہنے لگے اس بکرے کو آگے لایا جائے، اور ان عورتوں کو بھی اس بکرے کے منہ کے عین سامنے کھڑا کر دیا اور اپنی نشست سے نیچے اتر کر ان عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اور اس بکرے کے منہ پر مارو۔ اگر یہ بکرا تم دونوں میں سے جس کی یہ حرکت برداشت کر لیتا ہے تو یعنی یہ بکرا اس کا ہوا، لیکن اگر اس نے تم دونوں کی یہ حرکت برداشت نہیں کی تو پھر ہم تم دونوں کے شوہروں کو بلا کر ان کو یہ تاکید کریں گے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے اور یہ بکرا بھی ہم ضبط کر لیں گے۔ جبکہ وہ عورتیں سلطان کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا فیصلہ ہے۔ ان میں سے ایک عورت جو کافی سمجھدار تھی وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی سلطان معظم، یہ تو ایک بے زبان جانور ہے، اگر ہم اس کو ٹانگ ماریں گے اس کو تکلیف ہوگی، اور ایک بے زبان اور قربانی کے جانور کو ایسی اذیت نہیں دی جاتی۔ وہ عورت یہ بول کر چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور تھوڑی دیر بعد سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ اس بکرے کو تکلیف ہو، اسی لیے آپ بھلے یہ بکرا اس کو دے دیں، میں اسی چیز میں خوش ہوں۔ جبکہ انہوں نے دوسری عورت کی جانب دیکھا تو وہ بھی سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں سلطان معظم، میرا ضمیر بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں قربانی کے بے زبان جانور کو ٹانگ سے ماروں۔ میرے لیے یہ بکرا بھی ضروری ہے اور میرا شوہر بھی، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میرا شوہر مجھ پر حرام کر دیا جائے۔ سلطان نے دونوں کی بات سنی تو دھیما سا مسکرائے اور ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تم دونوں کی آواز بے وقت نکلی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی سوتن ہیں۔ سلطان اس رات یہ دیکھتے ہی پہچان گئے تھے جب دوسری طرف ایک آدمی سو رہا تھا اور وہ دونوں عورتیں حق سے اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ دونوں عورتیں اس کی بیوی ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کے شوہر کو بلایا تو وہ منمناتے ہوئے کہنے لگا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 2 بکرے لیتا، اسی لیے میں ایک لے آیا تھا اور ان دونوں کو آپس میں ہی جھگڑا دیا تھا کہ جو جیت گیا یہ بکرا اس کا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا اور یہ بکرا لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اس نے سلطان اور ان دونوں عورتوں سے معافی مانگی اور اپنی بیویوں سمیت وہاں سے لوٹ گیا۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان نے اس خاندان کو طلب کر لیا جو اس بچے کے گناہ گار تھے۔ اس خاندان کے اندر وہ دونوں عورتیں اور ان کا شوہر بھی شامل تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی دربار سے لوٹے تھے۔ سب ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ سلطان نے ان کو یہاں پر کیوں طلب کیا ہے۔ سلطان نے اس گھر کے سربراہ وقاص بنت غفور کے ابا کو مخاطب کیا اور کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے اپنے خون کا قتل کر دیا، وہ بھی محض اس بات پر کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا، ان کے حق میں بول رہا تھا۔ جبکہ وہ آدمی سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ہاں میرا بیٹا مر گیا ہے لیکن اس کو مارنے والا میں ہرگز نہیں ہوں۔ جبکہ سلطان کا خون کھول اٹھا تھا کیونکہ وہ حقیقت سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر گرجدار آواز میں کہا ہم سے جھوٹ بولنے کی تمہیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جلدی سے کسی کو بھی معاف کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اگر تم نے جھوٹ کا ساتھ دیا تو یاد رکھنا ہم تمہیں ایسی سزا سے نوازیں گے کہ تمہاری 7 نسلیں کانپ اٹھیں گی، ہم محض تمہاری عمر کا خیال کر رہے ہیں۔ وہ آدمی یہ سننے کے بعد گڑبڑایا، کہنے لگا سلطان معظم میرا بیٹا مرا ضرور ہے لیکن اس کا قاتل میں نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو خوب سمجھایا تھا کہ تم گھر واپس آ جاؤ، تمہارا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میرے بہت سے دشمن ہیں جس کی وجہ سے مجھے اپنے خاندان کو جوڑ کر اور چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن میرا بیٹا یہ سننے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، بلکہ اس دن وہ ہمارے گھر آ کر کافی کھڑی کھوٹی سنا کر چلا گیا، لیکن راستے میں ہی میرے کسی دشمن نے اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ میری بہو اور اس کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل ہم نے کیا، لیکن باخدا سلطان معظم ہم نے ایسا نہیں کیا۔ سلطان نے یہ سنا تو نفرت سے کہنے لگے ٹھیک ہے مان لیا کہ تم نے اس آدمی کا قتل نہیں کیا، لیکن تم کس دشمنی کی بات کر رہے ہو؟ ایسا تم نے کیا کر دیا جس کی وجہ سے تمہارے اتنے دشمن بن گئے کہ تمہیں اپنی اولادوں کو چھپا کر اس دنیا میں رکھنا پڑ رہا ہے؟
اور اس کے بعد جو بات اس نے سلطان کو بتائی، سلطان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم میں جانتا ہوں یہ بات سننے کے بعد آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تب بھی آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں سچ بتا دیتا ہوں۔ دراصل میں چھوٹے بچوں کو اغوا کروا کر ایک جگہ جمع کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں زبان کاٹ کر ان سے بھیک منگواتا ہوں۔ یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہی ہیں۔ ہم یہ کام کافی سالوں سے کر رہے ہیں، جبکہ میرا بیٹا وقاص ان سب چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گناہ ہے اور وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ ایک الگ مکان میں رہتا تھا۔ اس رات بھی جب میں نے اسے اتنا سمجھایا تو اس نے مجھے ہی الٹا سنا کر رکھ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے کام میں ایک آدمی صدیق بہت مسئلہ کر رہا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو دیکھا تو میرے بیٹے کا قتل کر دیا اور مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کتنا غلط ہے۔ جب لوگوں کی اولاد ان سے جدا ہوتی ہے تو اسے کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا اور جتنے بھی بچے میں نے اپاہج کیے ہیں ان سب کا علاج کروا کر ان کے ماں باپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن سلطان معظم یہ خیال چند دن کا ہی تھا۔ اس کے بعد میں ایک بار پھر بہک گیا۔ پیسوں کے لالچ نے مجھے ایک بار پھر یہ کام کرنے پر آمادہ کر دیا اور میں برے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، برائی کا خاتمہ جلدی ہو جاتا ہے۔ کل رات کو ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے 2 ساتھیوں کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا، لیکن ابھی تک وہ آدمی پکڑا نہیں گیا۔ سلطان یہ سب خاموشی سے سن رہے تھے، جبکہ اس آدمی کا پورا خاندان اس کو نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو مخاطب کیا تو وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ان کی وجہ سے ہم نے اپنا بھائی کھو دیا، ان کو چھوڑیے گا نہیں۔ سارا سال یہ ہمیں اتنے گنونے کام کی کمائی کھلاتے رہے اور ہمیں کہتے تھے کہ میں تاجر ہوں اور محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سا تاجر ہے اور کیسا کام کرتے ہیں۔ جبکہ سلطان کو اس آدمی کا پتہ کرنا تھا جو ان جیسے لوگوں کا خاتمہ کر رہا تھا۔ سلطان نے بڑے دربار میں اس آدمی کو قید بمشقت دے دی تھی، جبکہ اس کے پورے خاندان کو باعزت بری کر دیا گیا، اور یہ بات بھی اس 10 سال کے بچے تک پہنچا دی گئی تھی کہ اس کے باپ کے قاتل کوئی اور ہیں، اس کے ددیال والے نہیں۔ اس بچے کے لیے سلطان نے بہت کچھ کیا تھا۔ اس کے خاندان میں وہ ہر ماہ راشن دلواتے، اس بچے کو ایک اچھی درسگاہ میں داخلہ دلوایا، اور جب سلطان نے اس معاملے کی چھان بین کی تو انہیں وہ آدمی معلوم ہو گیا جو اس کام کو روک رہا تھا۔ وہ ایک جان باز انسان تھا، صدیق نامی شخص، جس نے اسے بہت سے برے لوگوں کا خاتمہ کیا تھا اور کافی بہادر تھا۔ سلطان نے اس کو اپنا سپہ سالار قرار دینے کی پیشکش کی تو اس نے رد کر دی، کہنے لگا، میں کسی کے نیچے کام نہیں کر سکتا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا عادی ہوں، میں آپ کے یا پھر کسی کے بھی حکم کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی کافی سادہ لہجے میں بولا تھا، اس کے لہجے میں کوئی سرد پن نہیں تھا۔ ایک پل کو سلطان اس کے انداز کی وجہ سے برا مان گئے، لیکن اس کی کارکردگی کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ قانون کے خلاف ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، اگر وہ غلط ہے تو اسے پکڑ کر بڑے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے ہاتھ آگے کر ہتھکڑی لگانے کا حکم دیا، لیکن سلطان نے منع کر دیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، ہمیں تم جیسے جان باز سپاہیوں کی ضرورت ہے، اگر کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آیا تو ہماری فوج کا حصہ بننے کے لیے آ جانا، ہم تمہیں اپنا سپہ سالار بنائیں گے۔ جبکہ اس آدمی نے دھیمے سے سر انکار میں ہلا دیا اور وہاں سے لوٹ گیا تھا۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔